फतूर इश्क एपिसोड 83। महानूर दीवार से टिकी फूलती सांसों के साथ फैली हुई डार्क रेड लिपस्टिक और गुस्से से लाल चेहरे के साथ कयान को घूरने लगी। उसका पूरा जिस्म शिद्दत गुस्सा और घबराहट से कांप रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी घिन और नफरत का सैलाब उमड़ आया। जहां जहां कयान की उंगलियां और होठों की मोहर लगी थी, वो पागलों की तरह वहां अपनी ही जिल्द को इतनी सख्ती से रगड़ रही थी कि वहां सुर्ख लाल निशान पड़ने लगे, जैसे वो कयान के हर एक एहसास को अपने जिस्म से मिटाना चाहती हो। बदतमीज इंसान, बगैरत आदमी। महानूर की चीख पूरे कमरे में गूंजी। उसकी आवाज में रहम का एक छोटा सा कतरा भी नहीं था। कयान, जो अभी तक अपने लबों पर लगी उसकी लिपस्टिक को पूंछ रहा था, महानूर की इस खौफनाक हालत को देखते हुए रहम खाया। इसकी उसकी गहरी सुनहरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मोन, ये क्या कर रही हो तुम? कयान ने आगे बढ़ते एक कदम उठाया। दूर रहो, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, महानूर ने अपनी उंगली उसकी जानिब दिखाते हुए चीखते कहा। अगली बार, महानूर ने कांपते होंठों से अपनी बात पूरी की, अगली बार अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की या मेरे करीब आए तो मैं खुद को जला दूंगी। मून, होश में आओ, कयान ने बेहद उलझन और गहरे हुए दर्द से कहा। मैं बिल्कुल होश में हूँ, महानूर ने गुस्से से लाल आंखों से इसे घूरते कहा। और होश में रहकर कह रही हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे? आई जस्ट हेट यू कयान। मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे वजूद से नफरत है। कयान उसे बेयकीनी से देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक एक गहरी चोट का दर्द उभर आया। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। घिन आती है मुझे तुम्हें देखकर, महानूर बिल्कुल ही संग दिलाना और बेरहमी से एक एक लफ्ज चबाते बोलने लगी। जहर लगते हो तुम मुझे, जहर। जब जब तुम मेरे करीब आते हो मुझे लगता है किसी गंदे कीड़े ने मुझे छू लिया हो। उसकी एक एक बात, उसका एक एक लफ्ज कयान के सीने में किसी जहर में डूबे खंजर की तरह उतरता चला गया। वो बस बेहरकत खड़ा उसको देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितने सुकून में थी, महानूर ने अपने सीने पर हाथ रखते कहा। उसकी आवाज में नफरत की आग साफ महसूस हो रही थी। मेरा भाई तुम्हें माफ कर सकता है कयान, वो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? महानूर की आवाज फट चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को बेरहमी से पूंछा और चीखते हुए बोली, बोलो, क्या चाहते हो तुम? क्या करूं मैं कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ? क्या चीज दे दूं तुम्हें कि फिर कभी मेरी जिंदगी में लौट कर नहीं आओ? मैं नहीं जा सकता मून, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। महानूर एक पल के लिए उसको देखती रही, फिर अचानक उसके होठों पर एक टूटी हुई तल्ख हंसी छा गई। हाँ, अब समझ में आई, यही बात है। महानूर ने अपना दुपट्टा एक झटके में अपने जिस्म से अलग करके जमीन पर फेंक दिया। यही चाहिए ना तुम्हें? बोलो, इसी के पीछे पड़े हो ना तुम, ये जिस्म? इसने अपने दोनों हाथ अपनी तरफ इशारा करते कहा। इसी को हासिल करना था ना? इसी की भूख थी ना तुम्हें? आओ। महानूर ने उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। आओ और रोंद डालो इसे, अपने जिस्म की प्यास बुझा लो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। कयान, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसकी सुनहरी आंखों से एक आंसू खामोशी से निकलकर उसके गाल पर बह गया। उस पल उसके अंदर सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, उसका पूरा वजूद बिखर गया था। महानूर के अल्फाज उसके दिल को नहीं, उसके रूह को चीर कर गुजर गए थे। उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत को ठुकराया नहीं था, बल्कि उस इंसान को मार दिया था जो इसके मौन के लिए सांस लेता था। बस, वो धाड़ा था। महानूर लरजती हुई दीवार से चिपक गई। बस, बहुत हो गया। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए, जैसे अपना सर फटने से रोक रहा हो। मैं कयान हातिम, अपने पूरे होशो हवास में। उसकी आवाज रुक गई थी। उसके होठों पर अगला लफ्ज आया मगर निकल नहीं सका। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी सांसें भारी होती चली गई। दिल में शदीद दर्द हो रहा था, जैसे हर सांस उसके लिए अजाब बन चुकी हो। नहीं, उसने अचानक पूरी कुव्वत से अपना मुक्का दीवार पर दे मारा। धड़ाम, दीवार गूंज उठी। उसकी मुट्ठी की जिल्द फट गई। खून की बूंदें सफेद दीवार पर बिखर गई, लेकिन उसका दिल, उसके अंदर के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। महानूर एक पल को सहम गई मगर खामोश रही। कयान ने फिर से महानूर को देखा। उसने दोबारा बोलने की कोशिश की। मैं तुम्हें। उसकी गर्दन की रगें तन गई। होंठ कांप रहे थे मगर वो लफ्ज फिर भी इसके होंठों से बाहर नहीं आ सका। अगले पल इसने अपना माथा पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। था, पेशानी फट गई। खून की एक पतली सी लकीर इसकी भवों के पास से बहने लगी। अपने गुस्से को काबू करते वो महानूर को देखने लगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, कभी भी नहीं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि महानूर भी एक पल को खामोश हो गई।
نہ تمہاری رضا کے بغیر اور نہ تمہاری رضا کے ساتھ۔ اگر تم خود چل کر بھی میرے پاس آؤ گی اور اپنی محبت میرے قدموں میں رکھ دو گی، تب بھی میں تمہیں صرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، تب بھی میں تمہیں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ اس نے خون سے بھیگی اپنی مٹھی کو دیکھا، پھر مہنور کو دیکھا۔ جس پاک معصوم مہنور سے میں نے محبت کی تھی وہ آج میری آنکھوں کے سامنے مر گئی ہے۔ جو لڑکی اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے اس کا چہرہ مہنور کا ہے، لیکن میری مون اس کے اندر کہیں نہیں رہی۔ تمہارا جسم تو کیا، اب تمہارے سائے کو بھی چھونے کی خواہش میرے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ مہنور کی سانس ایک پل کو تھمی تھی۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز کو اپنے ہی ہاتھوں دفن کر رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یاد رکھنا، آج کے بعد تم میری طرف سے بالکل آزاد ہو۔ نہ میری محبت تمہارا پیچھا کرے گی، نہ میرا سایہ۔ یہ کہتے کیان مڑ گیا، دروازے تک پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بنا ایک لفظ ضائع کیے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ مہنور وہیں کھڑی رہ گئی۔ مہنور اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے یقینی سے صرف اپنے بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ بھائی؟ لیکن ارسم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کر دیا نور؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ تم اس کی پوری سچائی نہیں جانتی، کتنی بار کہا تھا کہ فیصلہ مت کرو، لیکن تم نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ مہنور نے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ بھائی اس نے نہیں، ارسم گرجا تھا۔ اب تم صرف سنو گی، صرف سنو گی۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر اس نے تمہیں چھونے کی کوشش بھی کی تھی تو تم اس کو روک سکتی تھی، اسے آرام سے سمجھا سکتی تھی، اسے دھکا دے سکتی تھی، ایک تھپڑ بھی مار سکتی تھی، لیکن تم نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ تم نے وہ الفاظ کہہ دیے جو کسی انسان کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ تم نے اس کی پاک محبت کو ہوس کا نام دے دیا نور۔ ہوس! تم جانتی بھی ہو تم کس انسان پر یہ الزام لگا رہی تھی؟ اگر کیان حاتم کو صرف اپنی ہوس بجھانی ہوتی نا تو اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ انگلی اٹھائے اور ہزاروں لڑکیاں اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس نے کبھی کسی کی جانب پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں صرف ایک ہی لڑکی تھی، تم۔ وہ تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کرتا تھا، اپنی سانسوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ اور تم نے اس انسان کو یہ کہہ دیا کہ وہ صرف تمہارے جسم کا بھوکا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اس کے دل پر کتنا بڑا وار کیا ہے؟ ایک تھپڑ شاید وہ ہنس کر سہ لیتا، تمہارا دھکا بھی برداشت کر لیتا، لیکن تمہارے الفاظ، انہوں نے اس کی ساری زندگی کی محبت کو ایک پل میں ذلیل کر دیا۔ میں نے اسے کتنی مرتبہ کہا کہ یہ سب سچ بتا دے، ورنہ میری بہن تجھ سے بدگمان ہو جائے گی، لیکن جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ ارسم کی نظریں مہنور پر جم گئی۔ اس نے کہا مجھے اپنی مون پر بھروسہ ہے، وہ باقیوں جیسی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو سکتی ہے، مجھ سے نفرت کر سکتی ہے، لیکن میری مون سپنے میں بھی میرا دل نہیں دکھائے گی۔ ارسم کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ اس کے الفاظ تھے، اس کا یقین تھا تم پر، اس کا ایمان تھا تمہاری محبت پر، لیکن تم نے تو میں کیا کرتی؟ وہ غصے سے چیخی تھی، اس کی آواز درد اور غصے سے کانپنے لگی۔ کیا اسے دیکھتے ہی سب بھول جاتی؟ کیا اسے گلے لگا لیتی؟ کیا اس کی محبت قبول کر لیتی؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں انسان ہوں بھائی، پتھر نہیں ہوں۔ اس کے باپ نے ہمارے امی ابو کا قتل کیا اور بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی، ہمارے بچپن سے لے کر آج تک ہر خوشی چھین لی، اور آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اسے دیکھ کر صرف ایک چہرہ دیکھتی ہوں، ایک قاتل کے بیٹے کا۔ آپ چاہے جتنی بار بھی کہہ دے کہ وہ مہان ہے، میری نظروں میں وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے نام سے مجھے نفرت ہے، اس کی محبت سے نفرت ہے، اس کے وجود سے نفرت ہے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ دو آنسو دکھا کر یا محبت کا نام لے کر میں سب کچھ بھول جاؤں گی، تو شاید وہ بہت بڑی غلط فہمی میں تھا۔ شاید آپ کے پاس اسے معاف کر دینے کا اتنا بڑا دل ہو، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے بھائی، اور ماں باپ کا خون میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نور کہ صرف تم نے اپنے ماں باپ کھوئے ہیں؟ صرف تم نے دردناک ماضی دیکھا ہے؟ صرف تم ہو جس نے دنیا کے سارے دکھ سہے ہیں؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تمہارا دل ٹوٹا ہے، صرف تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے، یا صرف تمہارے زخم گہرے ہیں؟ مہنور کی سانسیں دھیمی پڑ گئی۔ وہ بے اختیار خاموش ہو کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ارسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے درد بھرے لہجے میں کہا، نہیں نور، تم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو۔ تم نے صرف اپنی کہانی سنی ہے، اس کی نہیں۔
تم نے صرف اپنے آنسو دیکھے ہیں، اس کے نہیں۔ تم نے کبھی ایک پل کے لیے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس انسان کو تم روز قاتل کا بیٹا کہہ کر ذلیل کر رہی ہو، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا کھویا ہے۔ ارسب نے گہری سانس لی۔ اب سنو، میں تمہیں سب سچ بتاؤں گا، ایک ایک سچ، ایک ایک زخم، ایک ایک وہ بات جو تم سے چھپائی گئی۔ پھر اس نے ماہنور کی جانب انگلی اٹھائی۔ اور آج جب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیان ہاتھی نے اصل میں کیا سہا ہے، تم پچھتاؤ گی نور۔ آج تم نے اسے جو کچھ کہا ہے ان سب کے لیے تم ضرور پچھتاؤ گی۔ رات کی خاموشی دھیرے دھیرے پورے کمرے میں اتر رہی تھی۔ ارزل بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی ڈائری تھی، اس کی پینگوئن کی ڈائری۔ اس نے آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے شروع کیے۔ ہر صفحے کے ساتھ وہ ہیر کے دل کو اور گہرا محسوس کرتا جا رہا تھا۔ ایک صفحے پر کیان کا ذکر تھا، اس کے نیچے وسیم غنی، پھر احان، سعد، حمزہ اور زین۔ ہر ایک کے بارے میں ہیر نے اپنے دل سے کچھ لکھا تھا۔ پھر اس نے اگلا صفحہ پلٹا اور جیسے ہی اس کی نظر اس صفحے پر پڑی، اس کی انگلی وہیں جم گئی۔ اس کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئی۔ صفحے کے بیچوں بیچ اپنی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کی اپنی تصویر لگی تھی، ترکی بیج کی۔ دھوپ اس کے براؤن بالوں پر بکھر رہی تھی۔ دور نیلا سمندر تھا اور وہ فون پر بات کرتے کسی بات پر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ نیچے ہیر کی ہینڈ رائٹنگ تھی، ڈیئر ڈائری۔ آج لڈو کھو گیا تھا، میں بہت روئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں اس کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، لیکن پھر وہ آئے۔ جیسے کہیں اچانک میرے سامنے پرنس چارمنگ آ گئے اور لڈو ان کے ہاتھ میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ شاید اسی کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ بولتے ہیں۔ میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا، لیکن وہ کتنے کھڑوس نکلے۔ مجھے کڈ کہہ دیا، پھر فون میں کسی سے کہہ رہے تھے خود خرگوش جتنی ہے اور خود خرگوش پال رہی ہے۔ کتنے برے ہیں۔ اور انہیں لگا کہ جیسے مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مسٹر کھڑوس، میں سب سن رہی تھی، سب سمجھ رہی تھی، بس بول نہیں پائی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں بار بار دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ ملاقات بس اتفاق نہیں تھی، جیسے اللہ نے ہم دونوں کو ایک ہی لمحے میں ملانے کا پہلا فیصلہ کر رکھا ہو۔ عجیب سی، بالکل عجیب سی ڈائنسٹی والی فیلنگ آ رہی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا، بس اتنا یاد رہے گا، آئز بلو آنکھیں اور وہ دو لفظ، ٹیک کیئر کڈ۔ ارزل کی انگلیاں ڈائری کے صفحے پر جم گئی تھی، اس کی نظر بار بار ان لفظوں پر جا رہی تھی۔ شاید اس کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں۔ نیلا سمندر، دور تک پھیلی سنہری ریت، لہروں کے مسلسل آواز۔ لڈو اسکارف میں لپٹی ہیر گھبراہٹ سے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ پورا چہرہ ڈھکا تھا، صرف اس کی بے چین آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ لڈو پلیز رک جاؤ، مگر بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں لڈو اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیر وہیں رک گئی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی، وہ پریشانی سے ہر طرف دیکھنے لگی۔ لڈو، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس نے مایوسی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک مردانہ گہری آواز سنائی دی، اٹس یور۔ ہیر نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ اس کے سامنے ایک لمبا پروقار نوجوان کھڑا تھا۔ دھوپ اس کے براؤن بالوں پر چمک رہی تھی، اس کی برف جیسی آئس بلو آنکھیں سمندر کے رنگ کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سکون بھری سنجیدگی تھی اور ایک ہاتھ میں اس کا پیارا سا لڈو۔ ارزل اب بھی فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، ایک منٹ۔ اس نے لڈو کو دیکھ کر ہلکی سی ہنسی دبائی۔ کچھ نہیں، ایک بچی اپنے ریبٹ کے پیچھے رو رہی تھی، یہ خود میرے پاس آ گیا۔ دوسری طرف اس کا دوست کچھ بولا تھا۔ ارزل نے ہیر کو دیکھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، خود خرگوش جتنی ہے اور شوق دیکھو خرگوش پالنے کا۔ پھر ہنس کر بولا، نہیں یار، اسے میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لگتا ہے ٹرکش ہے۔ ارزل نے فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا رکھا تھا اور ہیر کے قریب آیا۔ اس نے لڈو کو اس کے قریب بڑھایا۔ ہیر یو گو۔ ہیر نے فوراً دونوں ہاتھوں سے لڈو کو اپنی باہوں میں سمیٹا، جیسے اس کی پوری دنیا اس کو واپس مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی۔ یو شوڈ بی مور کیئرفل۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے اسکارف کے اوپر سے اس کے سر پر پیار سے ہلکی سی تھپکی دی، پھر مسکرا کر بولا، ٹیک کیئر کڈ۔ اتنا کہہ کر اس نے فون دوبارہ سے کان سے لگا لیا۔ ہاں یار، کہاں تھے ہم؟ میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں چپکے چپکے ان کی بہت ساری تصاویر کھینچتی رہی۔ مجھے پتا ہے یہ غلط بات ہے، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصاویر لینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے،
لیکن نہ جانے کیوں میں خود کو روک نہیں پائی۔ پتہ نہیں یہ کیسی فیلنگ ہے، مگر جتنی دیر ان کو دیکھتی رہی اتنا ہی دل کو سکون ملتا رہا۔ ارزل ڈائری کا وہ صفحہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا۔ اس کی پلکوں پر نمی اور گہری ہو گئی۔ اس نے ڈائری میں لگی اپنی تصاویر کو دھیرے سے انگلی سے چھوا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گئے۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر پیچھے ٹکایا۔ اس نے نظر بیڈ پر رکھے اس چھوٹے سے پینگوئن پر ڈالی۔ ارزل نے اسے اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کہاں چلی گئی؟ اس نے پینگوئن کو اور مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے چھوڑ کر۔ ہیزن اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید شرٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے اس شرٹ کو اپنے سینے سے لگایا، پھر آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو کو گہری سانس کے ساتھ محسوس کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک اداسی سی مسکراہٹ تھی۔ ارزل، اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا، جیسے نام لینے سے وہ اس کے قریب آ جائے گا۔ اس نے شرٹ پہن لی۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ، ہر چھوٹی سی یاد اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے زندہ ہونے لگی۔ ہیزن کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ اس نے بے اختیار ارزل کی شرٹ کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا۔ کاش، اس نے لرزتی سانس لی، آپ میرے پاس ہوتے۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ہیزن ایک دم سے ہوش میں آئی۔ اس نے فوراً شرٹ کو اتارا، بہت احتیاط سے اسے فولڈ کیا اور اپنے وارڈروب کے اندر رکھ دیا۔ پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے لاؤنج کے سامنے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ہیزن کی نظر جیسے ہی کیان پر پڑی، اس کے پیر وہیں جم گئے۔ کیان بھائی؟ اس کی سانس اٹک گئی۔ کیان کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ کی جلد پھٹی تھی، مٹھی سے خون ٹپک رہا تھا، اس کی شرٹ بھی داغدار تھی۔ ہیزن کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو بھر آئے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ یا اللہ، یہ کس نے کیا؟ کیان بھائی، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز روتی ہوئی بچی کی طرح لرز رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر کیان کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر گئی، اس کی ساری سختی دھیرے دھیرے پگھلنے لگی، سارا غصہ ایک پل میں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے بس ایک لمحے میں کیان کو دیکھا اور اگلے ہی پل اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیان بھائی، اس نے روتے روتے اس کی شرٹ کو پکڑا۔ آپ نے کہا تھا آپ مانور بھابھی کو لے کر آئیں گے۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا ہے؟ کیان نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکا لی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ ہیر جان۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ہیر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ ہیزن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ نہیں، پہلے اندر چلے، پہلے میں آپ کی فرسٹ ایڈ کرتی ہوں۔ کیان نے اس کے جواب دینے کے بجائے دھیرے سے پوچھا، تم نے کھانا کھایا؟ ہیزن نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیان نے اس کی جانب دیکھتے مسکرایا۔ چلو، پہلے تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، پھر فرسٹ ایڈ۔ ہیزن نے فوراً سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، پہلے آپ کے ہاتھوں سے اتنا خون بہ رہا ہے، پہلے میں ڈریسنگ کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی اور پھر خود کھاؤں گی۔ کیان نے اس کی ناک دبا کر کہا، بالکل بھی نہیں بدلی تم۔ میں بدلوں گی بھی نہیں، اور آج آپ میری باتیں مانیں گے۔ پہلے ڈریسنگ، اس کے بعد کھانا، کوئی بحث نہیں۔ کیان نے تھکی سانس لی۔ ٹھیک ہے چھوٹی پرنسس، جیسا ہوگا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے چھوٹی سی پرنسس نکلا، ہیزن کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک اور چہرہ ابھر آیا، ارزل۔ اس کی ہنسی، اس کا شرارتی لہجہ اس کے کانوں میں گونج اٹھا تھا۔ میرا چھوٹا پینگوئن، میری چھوٹو بیبی۔ ہیزن کی پلکوں پر دوبارہ سے نمی اتر آئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیان نے اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے اس کے درد کی وجہ پوچھتا۔ اس نے صرف دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رونا مت۔ ہیزن نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں رو رہی۔ کیان ہاتھ چند لمحے تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، وہ ضرور لوٹے گا، جس طرح سے تم اس کا انتظار کر رہی ہو، مجھے یقین ہے وہ بھی تم تک واپس آنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ہیزن نے آنسو پونچھ لیے تھے، پھر اپنی آواز کو سنبھالتے کہا، بس اور باتیں نہیں، آئیے ڈاکٹر صاحبہ کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ ڈاکٹر؟ یہ لفظ کیان کے کانوں میں پڑتے ہی اس کی پلکیں ایک پل کے لیے بے اختیار جھک گئی تھی، یادیں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسی لمحے اس کے چہرے پر نفرت سے بکھری آنکھیں ابھر آئی۔ تمہارے جسم کی بھوک تھی نا، آؤ رون دو اس جسم کو۔ کیان کے سانس سے بے اختیار بھاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اس کی مٹھی بے اختیار زور سے بھیج گئی۔ ہیزن گھبرا گئی۔ کیان بھائی؟ اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔
ارسم نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ اس نے مہانور کو دیکھا۔ نور، ایک سوال کا جواب دو۔ مہانور نے آنسو پوچھتے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ تم حیات عالمگیر کو جانتی ہو؟ مہانور نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ ہاں، جانتی ہوں۔ ارسم کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ کون تھی وہ؟ مہانور نے فوراً سے جواب دیا۔ وہی عورت جس کے قتل کے الزام میں ابا کو جیل ہوئی تھی، جس کے قتل کا الزام ابا نے اپنے سر لیا تھا۔ ارسم نے اپنی آنکھیں بند کرتے ایک کڑوی مسکراہٹ دی۔ بس یہیں سے تمہاری کہانی شروع ہوتی ہے۔ مہانور کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ ارسم نے دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی بھی ہو وہ حیات عالمگیر اصل میں کون تھی؟ مہانور خاموش رہی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ ارسم کے ہونٹوں سے اگلا جملہ نکلا اور اس ایک جملے نے مہانور کی پوری دنیا ہلا دی۔ وہ حیات عالمگیر کیان کی ماں تھی۔ مہانور کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پورے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ جاری ہے، اور اگر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی پڑھنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔